हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू द इनहाइलेशन स्कर्ज इवेंट। अब तक हम इनहाइलेशन के इवेंट में बहुत कुछ देख चुके हैं। हमने देखा था कि किस तरह से जो है नेगेटिव जोन के अंदर कैंसर वर्ड्स के मॉन्स्टर जो है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे होते हैं और नेगेटिव जोन जो एक तरह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वहाँ पे ब्लास्टर और इनहाइलस की कंबाइंड फोर्सेस मिलकर भी जो इनका मुकाबला नहीं कर पा रही होती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि उनकी जो फोर्सेस को लीड कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्री था, जो कि बेसिकली हमारी यूनिवर्स का था, लेकिन अब उसके अंदर वॉइड ने उसको जो है हावी कर लिया है और वो कैंसर वर्ड्स के सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे लीड कर रहा है नेगेटिव जोन के अंदर। और इसी के साथ हमने लास्ट एपिसोड में देखा था पीटर एबिल की स्टोरी के अंदर कि सेंट्री जो है वो इस रियलिटी के अंदर से अपने हाथों के जरिए टीयर करते हुए हमारी रियलिटी यानी पॉजिटिव जोन के अंदर आ रहा होता है। लेकिन तभी पीटर एबिल जो है वहाँ पे अपने स्टॉर्म ब्रेकर का सेक्रीफाइस देता है और उसके साथ वो सेंट्री को वापसी नेगेटिव जोन के अंदर भेज दे जाए। तो आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है इनहाइलेशन स्कर्ज की, इसको हम देखेंगे सिल्वर सर्फर के नज़रिए से। मैं सिल्वर सर्फर के हवाले से आपको कुछ चीज़ें बताना यहाँ पे चाहूँगा, क्योंकि अभी सिल्वर सर्फर के साथ कॉमिक्स में बहुत कुछ हुआ है और वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। मतलब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की जो हमारी सीरीज चल रही है कॉमिक्स में, उसके फर्स्ट कुछ इश्यूज के अंदर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का मुकाबला ब्लैक ऑर्डर से हुआ था, क्योंकि कॉमिक्स में थेनोस के मर जाने के बाद जो है थेनोस की बॉडी लेने के लिए ब्लैक ऑर्डर जो है वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के पास आ रहे थे और वहाँ पे उस वक्त सिल्वर सर्फर भी वहाँ पे मौजूद था। लेकिन ब्लैक ऑर्डर के पास उस वक्त वहाँ पे एक ऐसा बॉम्ब मौजूद था जिसके डेटोनेट होने से स्पेस के अंदर एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था और सिल्वर सर्फर उस ब्लैक होल के अंदर चले गया था। और उस ब्लैक होल के जाने से ये हुआ था कि सिल्वर सर्फर बेसिकली टाइम में बहुत ज़्यादा पीछे चले गया था, जब ये हमारी यूनिवर्स नई बनी थी, यानी कि तब गैलेक्टस भी जो था वो गैलेक्टस नहीं बना था, उस एक आदमी गैलन हुआ करता था। और उस वक्त ईगो द लिविंग प्लेनेट वो भी इतना ज़्यादा पुराना नहीं हुआ करता था। और उस टाइम पे उसकी वहाँ पे मुकाबला होता है नल से, जो कि गॉड ऑफ सिम्बियोट्स माना जाता है और वो वक्त से भी पुराना कहा जाता है। तो उस दौरान जब उसकी वहाँ पे फाइट होती है तो वो वहाँ पे मारा जाता है और जब वो मरता है तो वो दोबारा हमारे असली टाइम के अंदर रिबॉर्न होता है। लेकिन अब वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। जहाँ वो सिल्वर सर्फर हुआ करता था अब उसका कलर ब्लैक हो गया है और उसके पास कुछ नई पावर्स भी हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सिल्वर सर्फर की अब तक हमारे पास क्या स्टोरी चली और हम उसको किस तरह से देखने वाले हैं। तो गाइस चलिए इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से एज ऑफ गैलेक्टिक स्पेस में शिफ्ट होते हैं, मतलब ये हमारी यूनिवर्स का एक आखिरी कोना है और यहाँ पर सिल्वर सर्फर खड़ा हुआ होता है अंधेरे में और बोलता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बदल चुका है। मैं पहले से काफ़ी बार बदल चुका हूँ, मैं पहले भी बहुत बार बदल चुका हूँ, मैं एक बार इनहाइलेशन का हेरल्ड भी रह चुका हूँ, लेकिन वो चेंजेस जो थे वो मुझसे दूर चले गए थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी फिर दोबारा बदल रही है। एक डार्कनेस है जो अपने अंदर मुझे खींचती जा रही है। मुझे टाइम में इतना पीछे भेज दिया गया था जब ये यूनिवर्स नई नहीं बनी थी और वहाँ पे मुझे गॉड ऑफ सिम्बियोट नल से लड़ना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था और उसने मुझे मार ही दिया था। और उसके मरने की वजह से मैं यहाँ पे दोबारा रीबॉर्न हो गया अपने इस नए वक्त के अंदर। लेकिन ये रीबॉर्न जो था ये इतना आसान नहीं था। इसने कुछ रिमार्क्स मेरी बॉडी के ऊपर छोड़ दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा नोटेबल हैं। लेकिन पावर कॉस्मिक जो मेरे अंदर भरी पड़ी है वो मुझे इशारा कर रही है कि कोई डिज़ास्टर जो है वो हमारी तरफ आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ मेरे अंदर बदली गई है, हो सकता है कि यही एक खतरनाक डिजास्टर हो सकता है कि वो खतरनाक इनहाइलेटिंग थ्रेड इस यूनिवर्स का वो शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मैं पहले से बदल चुका हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपने आप को जो है इस स्पेस के बिल्कुल आखिर लिमिट में ला के छोड़ दिया है ताकि मैं यहाँ पे किसी को नुकसान ना पहुँचा सकूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि कोई चीज़ मेरी तरफ आ रही है। अभी तक तो मैं अकेला हूँ, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा देर तक मैं अकेला ना रह सकूँ। मैं इस डार्कनेस के अंदर अकेला मौजूद रहूंगा जब तक मुझे इसके सारे सीक्रेट्स ना पता चल जाएं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या है, जो मेरी तरफ आ रही है चीज़ वो क्या है। लेकिन ज़रा एक मिनट, ये क्या है? और बेसिकली हम लोग दिखते हैं जहाँ सिल्वर सर्फर एज ऑफ गैलेक्टिक स्पेस पे खड़ा होता है, वहाँ पे एक टाइम और स्पेस के अंदर से दोबारा जो है एक टीयर महसूस होता है और सिल्वर सर्फर बोलता है कि ये इतना कैटास्ट्रोफिक रियलिटी पंक्चर ये कैसे हो सकता है? ये तो स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक के अंदर एक शटर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी पेपर को पानी के अंदर छोड़ दिया और वो फट रहा हो। ये कंटिन्यूम टीयर ये जो है हमारे फंडामेंटल क्वांटम स्टेट को बदल के रख देगा और इस टीयर के जरिए 500,000 टन्स की जो वॉरशिप हैं वो हमारी उस यूनिवर्स में दाखिल हो रही हैं, वो भी बिल्कुल अपने आउट ऑफ कंट्रोल और डिसइंटीग्रेट होते हुए वो सीधा मेरी तरफ आ रही हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अब मुझे शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे अंदर चेंजेस आए हैं उसके ज़रिए मैं इंटेंजिबल हो गया हूँ। अब कोई भी चीज़ मुझे इस यूनिवर्स की छू नहीं सकती है। ये डाइंग क्राफ्ट मेरे आर पार होकर चले गया और ये बात मुझे इससे पहले नहीं पता थी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हेल्पलेस लोग हैं जिनके बस में कोई चीज़ नहीं है और वो लोग इस डूम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस जहाज़ का पूरा क्रू जो है वो मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है, उसमें से कुछ ही लोग बचे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो मर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं उनको छू नहीं सकता हूँ तो मैं उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उनमें से एक शख्स है जो मुझे ज़िंदा नज़र आ रहा है। उसके जो कपड़े हैं उसने उसको महफूज रखा हुआ है और वो प्लेनेट की ग्रेविटी की तरफ खींचता हुआ जा रहा है। वो अगर इस तरह जाती रही तो वहाँ पर जाके जल जाएगी। और वहीं पे सिल्वर सर्फर उसके पास आता है और बोलता है कि ट्रैवलर अपने ग्रेविटी रिग को ऑन करो, वरना तुम जो उस ग्रेविटी के अंदर खींचे चले जाओगे और मर जाओगे। लेकिन सिल्वर सर्फर बोलता है कि मेरे ख्याल से ये बेहोश है, ये हिल नहीं रही है, ना ही इसका कोई बटन वगैरह काम कर रहा है। मैं कोशिश करता हूँ उसकी मदद करने के लिए, लेकिन
میں چاہے کچھ بھی کر لوں میں اس کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سلور سرفر جب اس کو ہاتھ لگانے جاتا ہے تو وہ اس کے آر پار چلے جاتا ہے، کیونکہ سلور سرفر کی جو نئی شکتیاں اس کے ذریعے یہ انٹینجیبل ہو گیا ہے۔ لیکن سلور سرفر بولتا ہے کہ میں اس کو اس طرح سے جلنے نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ اکلوتی سروائیور ہے جو مجھے بتا سکتی ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ میں اتنا زیادہ ڈیسپریٹ ہوں کہ میں اپنی گوسٹ اسٹیٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ بالکل یوز لیس ہے۔ میں اس کے ساتھ مرج ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس کی باڈی پہ میں قابو پا سکوں، اور اس طرح ہم ایک ہو جائیں گے۔ میں اس کی باڈی کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس کی فنکشن موٹرز کو آن کر سکوں۔ میں اس کے لمبس کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ بٹن کے ذریعے اس کی گریوٹی آن کر سکوں۔ لیکن یہاں پہ صرف میں اس کی باڈی شیئر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ساتھ ساتھ اس کا مائنڈ بھی شیئر کر رہا ہوں، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کا یہ حال کس چیز نے کرا ہے۔ یہ نیگیٹو زون سے آئی ہے، اس کی پلیس آف اوریجن وہی ہے۔ یہ ایک ایسی ریلم ہے جس کے اندر فزکس کے لاز ہمارے بہت زیادہ الگ ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ اسٹیبل نہیں ہے ہماری اس پازیٹیو یونیورس کی طرح۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ نیگیٹو زون کے اندر کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے تھاؤزنڈ آف شپس جو ہیں ہمارے اس پازیٹیو زون کے اندر آ رہے ہیں، ان کو وہاں سے اسکیپ کی ضرورت تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی جانے کے لیے۔ میں ان کا ڈر محسوس کر سکتا ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ لوگ سب وہاں سے بھاگ رہے تھے، وہ لوگ اپنی زندگیوں کے لیے بھاگ رہے تھے، کیونکہ نیگیٹو زون کے اندر کچھ خطرناک ہارر آ چکا ہے۔ وہاں پہ ایسی خطرناک ایک بلیکنیس آ گئی ہے جو کہ ان کی پوری چیز کو ڈسٹروائے کر رہی ہے، ہر ایک چیز کو، ہر ایک شخص کو۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو اس کی باڈی ہوتی ہے وہ اس کے اندر سلور سرفر بیسیکلی اس کی باڈی کے اندر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں پہ سلور سرفر کی آپ سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے گوسٹ جیسی پاورز ہو گئی ہیں کہ وہ کسی کو چھو نہیں سکتا، لیکن ان کی باڈی کے اندر ان کی آتما کی طرح جو ہے ورک کر سکتا ہے، اور اسی طرح وہ اس کی باڈی میں جاتا ہے اور اس کی گریوٹی مشین کو آن کر دیتا ہے، جس سے وہ ٹریولر جو ہے اس کی ایک پیراشوٹ ٹائپ کی چیز کھلتی ہے، ایک ببل کھلتا ہے جس سے وہ اسپیس میں ریسٹ کرنے لگتی ہے، اور سرفر اس کی باڈی سے واپسی باہر نکلتا ہے۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ یہاں پہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ تو سرفر بولتا ہے کہ تم بالکل سیف ہو ٹریولر، اور کام رہنے کی کوشش کرو، میں نے تمہیں بچا لیا، اور ریسکیو ٹیمز یہاں پہ آتی ہوں گی نیئرسٹ سسٹم سے، وہ تمہیں اسسٹ کر لیں گے۔ تو وہ بولتی ہے کہ میری مدد کرو۔ تو سرفر بولتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا نا کہ یہاں پہ کچھ لوگ تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ بولتی ہے کہ میں تمہیں پہچان گئی ہوں، تم تو فیمس سلور سرفر ہو نا، تم ایک بہت بڑے لیجنڈ ہو جس کو نیگیٹو زون کے اندر بھی لوگ جانتے ہیں، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میری یونیورس کو ڈارکنیس کنزیوم کر رہی ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں انتظار کرنا ہوگا کسی مدد کا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں بھی شاید اسی ڈارکنیس کا حصہ ہوں، یا پھر وہ میرے اندر ہے، یا پھر میں وہ بن رہا ہوں۔ اور اس طرح سرفر اس سے دور چلے جاتا ہے، اور وہاں پہ سرفر بتاتا ہے کہ جس شپ کے اندر وہ بیٹھ کر آئی وہ شپ جو تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کے اندر 800 لائفز تھیں جو کہ اس وائڈ کا شکار بن گئیں۔ اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچا، صرف وائڈ ہے۔ وہ لوگ اس ڈارکنیس سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن وہ لوگ بھاگتے ہوئے اس ڈارکنیس کے اندر ہی آ گئے ہیں۔ اور یہاں پہ صرف کوئی ایک جہاز نہیں ہے جو کہ وہاں سے آ رہا تھا، بلکہ یہاں پہ پورا کا پورا وار کرافٹ فلیٹ ہے۔ یہاں پہ بہت ہزاروں کی تعداد میں ریفیوجیز ہیں جو نیگیٹو زون سے آ رہے تھے، لیکن اس ہول کے ذریعے آنے میں انہوں نے اپنی بہت زیادہ ایفرٹ ضائع کر دیں، اور ان کے شپس بیچ میں سے ٹوٹ کے رہ گئے ہیں۔ اور یہ جو اسپیس کے اندر انہوں نے ہول کریٹ کر رہا ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ تھاؤزنڈز آف لوگ تو ابھی سے مر چکے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ اس میں سے اور کتنے لوگ مرنے والے ہیں۔ اس یونیورس کے اندر ایک بہت خطرناک ڈیزاسٹر آنے والا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ زندہ ہیں لیکن ریفیوج کی تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ ان کو یہاں پہ اس طرح حالت میں لے آئی ہے۔ مجھے اس ڈارکنیس سے جو ہے مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، چاہے ابھی یا تھوڑی دیر بعد۔ میں اس بریج کے درمیان ٹریول کرتے ہوئے نیگیٹو زون میں جا رہا ہوں، میں انٹینجیبل ہوں، اسی لیے اس ٹیئر کے اندر جو انرجیز ہیں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، وہ میرے پاس سے چھوتی بھی مجھے گزر جائیں گی۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی سلور سرفر جو ہے یہاں پہ جو ٹیئر اسپیس کے اندر ہوا ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ ٹریول کرتا ہے تاکہ وہ جا کے دیکھ سکے نیگیٹو زون کے اندر کہ ایسا کیا ہو رہا ہے جو یہ لوگ وہاں سے اس حالت میں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں جو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ وہ آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اس بات کو وشواس نہیں کر سکتا، نیگیٹو زون اس وقت جل رہا تھا، وہ پوری طرح برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور اس کو کانکیور کر لیا گیا ہے، اور وہ جو ہے اب بریک آف انہائلیشن پہ پہنچ چکا ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو زون کے اندر انکرجن ڈے کو شروع ہوئے 15 دن گزر چکے ہیں، اور نیگیٹو زون کی بہت بری حالت اس وقت ہوئی ہوئی ہے۔ اور سرفر سوچتا ہے اپنے دماغ میں کہ آخرکار ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو اس کا یہ حال کر سکتی ہے۔ اور اس طرح سرفر جو ہے وہاں نیگیٹو زون کے اندر ٹریول کرتا اپنے سرف بورڈ پہ دیکھتا ہوا اور پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں سب چیزوں کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ خطرناک چیز ہے، یہ ایک فورس آف ڈیتھ ہے یا پھر اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک۔ یہ ایک ایسی یونیورس کی فورس ہے جہاں پہ لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیس میں ہے، یہ کینسر ورس ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے اس یونیورس کا کام تمام کر دیا ہے اور وہ اب ہمارے یونیورس میں کبھی انٹرفیئرس نہیں کر پائے گی، لیکن یہاں پہ دیکھ کے معاملات مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں۔ میرے خیال سے وہ لوگ دوبارہ لوٹ آئے ہیں اور یہ سب انہی کا کام ہے، اور اس کا پہلا وکٹم وہ نیگیٹو زون تھا۔ ذرا اس کی طرف دیکھو، یہ شائنی ون ہے اور اس کی لائف فورس کافی پاورفل نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن مارول اور رونن دا ایکیوزر، ان کے خطرناک قسم کے جو ہیں کینسر ورس کے مانسٹرس ورژن جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ رونن بولتا ہے کہ جس کو چلو ہم اپنی طرف کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے کسی کام آ سکے۔
اور وہیں پہ سرفر بتاتا ہے کہ جیسا کہ تم لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ٹوسٹڈ ورژن آف کری وارریئرز ہے، جس میں سے کیپٹن مارول اور رونن ہے۔ اس طرح خطرناک ہارر کینسر ورس ہی پروڈیوس کر سکتی ہے۔ اور سرفر بولتا ہے کہ مجھ سے پیچھے رہو، اور تم لوگ یہاں پہ بلانگ نہیں کرتے تو یہاں سے فوراً نکل جاؤ، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ اس چیز سے کیسے باہر نکلے جہاں پہ ہم نے تمہیں کنٹین کیا تھا سب اسپیس کے اندر، تم اس پاکٹ ڈائمینشن سے کیسے باہر آئے؟ تو کیپٹن مارول بولتی ہیں کہ زندگی راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رونن وہاں پہ اس کے اوپر وار کرتا ہے، لیکن وہ کیونکہ انٹینجیبل ہے اس کا کسی وار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور بولتا ہے سرفر کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ تو رونن بولتا ہے اس کو پکڑ لو فوراً۔ تو سرفر بولتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، تم مجھے نہیں چھو سکتے ہو، لیکن تم لوگ جہاں سے آئے ہو وہاں واپسی ضرور جاؤ گے۔ اور اس طرح سرفر اپنی کاسمک انرجی کو استعمال کرتا ہے اور ان لوگوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کرتا ہے۔ اور سرفر بولتا ہے کہ میں ان کو چھو تو نہیں سکتا ہوں، لیکن میرے اندر جو کاسمک پاور ہے وہ ان لوگ کا بہت کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ میری پاورز یہاں پہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہیں جو کہ ان کو چھوتے ہی ختم کر دیں گی، لیکن اب مجھے پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ان مونسٹرز کے سامنے، یہ لوگ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سرفر جو ہے اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے وہاں بہت زبردست طریقے سے ان سارے مونسٹرز کو مار رہا ہوتا ہے، اور بولتا ہے کہ یہ لوگ ایک لائف انفیکشنز ہیں، یہ لوگ جس کے ساتھ جڑ جائیں اس کو ڈیتھ لیس بنا دیتے ہیں، وہ اس کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں، اپنے یونیورس کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ نیگیٹو زون آج یہاں پہ گر گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پازیٹیو زون یعنی ہماری یونیورس وہ اگلی ہے، اور میں ایسا ہونے نہیں دے سکتا کہ یہ میری یونیورس کے اندر دوبارہ گھس جائیں۔ لیکن وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن مارول اپنی پاورز جو ہے مارتی ہیں اور سرفر کو اس کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو سرفر بولتا ہے کہ اس کی پاور مجھے چھو سکتی ہے، اور یہ کافی زیادہ خطرناک ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح کا میجک ہے، کیونکہ مجھے کوئی چیز چھو نہیں سکتی ہے۔ تو وہاں پہ سرفر نیچے گرتا اور بولتا ہے کہ مجھے بتاؤ آخرکار یہ سب تم لوگ کر کیوں رہے ہو، تم لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ تو کیپٹن مارول بولتی ہے کیا تم نے ہمارا نام نہیں سنا شائنی ون؟ ہمارا نام ریونجرز ہے، ہمارے نام کے اندر ایک کلو موجود ہے، اور سمجھ جاؤ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن وہیں پہ سرفر جو ہے اپنی زبردست قسم کی کاسمک انرجی استعمال کرتا ہے، جس سے کیپٹن مارول وہ اس کو ابلیریٹ کر دیتا ہے، اور بولتا ہے کہ تمہارا ریونج بالکل کھوکھلا ہے۔ سرفر بولتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں ان کو وہاں پہ واپسی بھیجنا ہی ہوگا، ورنہ اگر یہ مونسٹرز کینسر ورس کے پھیلنا شروع ہو گئے تو ہم لوگ ان کو کبھی نہیں روک پائیں گے۔ لیکن میں یہ سب چیزیں جو ہے اکیلے نہیں کر سکتا ہوں، مجھے کچھ الائز کی ضرورت پڑنے والی ہے، مجھے ارتھ یا کری لارڈ جیسے یشیار ورلڈ پہ جانا ہوگا تاکہ میں اپنے کچھ پرانے دوستوں کو جمع کر سکوں اس کامن تھریڈ سے لڑنے کے لیے۔ مجھے جو ہے ایک بار پھر دوبارہ ہیرالڈ بننا ہی پڑے گا تاکہ میرے پاس میری شکتیاں واپسی لوٹ آ سکیں اور میں وہ کر سکوں جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اس طرح اور جیسے جیسے میں اٹیک کرتا ہوا ان لوگوں کے اوپر بڑھ رہا تھا تو کینسر ورس کے مونسٹرز وہ اور زیادہ میری طرف اٹریک ہو رہے تھے اور مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہلک کے، نیمور کے اور بھی زیادہ ویلنس جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کینسر ورس کے وہ اس کی طرف اب اٹریک ہوتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور سرفر بولتا ہے کہ میں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ یونیورس کے اندر میرے دوست ہیں، لیکن میں ان سے آسانی سے دور بھاگ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو سپیڈ ہے وہ اس میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور نہ ہی جس طرح سے میں ٹریول کر رہا ہوں یہ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی سرفر جو ہر چیز کے آر پار جا رہا ہوتا ہے اور وہ کہیں رک ہی نہیں رہا ہوتا اور بہت اسپیڈ سے ان سے دور نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ پھر بھی میرے لیے بات عجیب ہے کہ یہ لوگ مجھے فالو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ چاہیں تو مجھے فالو کر سکتے ہیں، یہ سلولی اپنا پاتھ جو ہے میری طرف لا سکتے ہیں، لیکن یہ میرا پیچھا کیوں نہیں کر رہے؟ اور ان کو کرنا تو چاہیے۔ اور جس جگہ پہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں جو کہ بربادی میرے سامنے ہوئی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید پہلے کوئی ورلڈ ہوا کرتا تھا جس کو اب برباد کر دیا گیا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ شاید میرے پیچھے اسی لیے نہیں آ رہے کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو وہ لوگ اوائڈ کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز جس کو وہ لوگ بلانا چاہتے ہیں، کچھ ایسا ہے یہاں پہ جس کو وہ نہیں چاہتے کہ میں دیکھوں اور اس کے اوپر غور کروں، یا پھر کوئی ہے ایسا شخص یہاں پہ موجود جس کو وہ لوگ اگنور کرنا چاہتے ہیں۔ اور بیسیکلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سرفر یہاں پہ دیکھتا ہے کہ ایک پتھر کے پیچھے ایک انسان بیٹھا ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو سرفر بولتا ہے کہ تم کون ہو جو یہاں پہ چھپے ہوئے ہو؟ تو وہ بولتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تو سرفر بولتا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولتا ہے کہ میں نے تم سے کہا نا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں مرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کم سے کم مجھے مرنے تو دو۔ تو سرفر بولتا ہے کہ میں سینس کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی ذریعے تم جو انکمپلیٹ ہو، مطلب تم مکمل نہیں ہو، جیسے کہ تمہارے کچھ خاص حصے جو ہیں وہ تمہارے اندر سے مسنگ ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ۔ تو وہ بولتا ہے کہ بالکل خاموش ہو جاؤ، میں نے کہا نا کہ اپنا منہ بند کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تو سرفر بولتا ہے کہ میں یہ ہونے نہیں دے سکتا ہوں، مجھے جاننا ہے کہ تم کون ہو۔ تو وہ آدمی بولتا ہے کہ جیسا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم بالکل ویسا ہی کرو گے جب تم جانو گے کہ میں آخرکار ہوں کون۔ میرا نام رابرٹ رینولڈز ہے، یعنی کہ باب رینولڈز۔ باب میرے دوست مجھے بلاتے ہیں جو کہ میرے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، لیکن اب میرا کوئی دوست موجود نہیں ہے۔ تو سرفر بولتا ہے کہ ایک منٹ، تم دا سینٹری ہو؟ تو بولتا ہے کہ ہاں میں رابرٹ رینولڈز دا سینٹری ہوں، اور یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے میں ہوں، تو اسی لیے مجھے یہاں سے اکیلا چھوڑ دو۔ تو بیسیکلی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نیگیٹو زون کے اندر جو ہے سینٹری ذرا سر اس کا آدھا ہاف یعنی کہ آدھا حصہ جو ہے وہ رابرٹ رینولڈز یعنی کہ جو انسان والی فارم ہے وہ یہاں پہ چھپتا پھر رہا اور مرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ سینٹری نے یہ سب کروایا اور یہ سب اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ تو سرفر پوچھتا ہے کہ رابرٹ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ یہ سب ہوا کیا ہے؟ تو بولتا ہے کہ فار گاڈ سیک مجھے یہاں سے جانے دو۔ تو سرفر بولتا ہے کہ میں تم سے یہاں پہ آرگیو کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ تو رابرٹ بولتا ہے کہ میں نے اس کی ایڈوائس مان لی،
تو سرفر بولتا کہ کس کی ایڈوائس؟ تو بولتا کہ ریڈ ریچرڈ نے مجھے ایک ایڈوائس دی تھی اور وہ میں نے مان لی۔ تو سرفر بولتا کہ ریڈ تو ایک اچھا انسان ہے، اس کی ایڈوائس سے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بولتا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ریڈ تو بہت اچھا انسان ہے، مطلب وہ ایسا کچھ کر نہیں سکتا ہے، لیکن میری زندگی جو ہے شراپت ہے، میں چاہے کچھ بھی کرنے کی کوشش کر لوں میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے پاس یعنی سینٹری کے پاس اتنی زیادہ شکتی ہے کہ میں دنیا کے اندر کیا کچھ اچھا نہیں کر سکتا ہوں، مطلب میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، ایکسیپٹ میرے جو اندر وائڈ موجود ہے اس کے علاوہ۔ میرا جو ادر ہاف ہے وہ جو ہے وہ انسپیکیبلی ڈینجرس ہے، میں جتنا چاہوں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لوں لیکن وہ مجھ پہ حاوی ہو ہی جاتا ہے۔ جتنا سینٹری دنیا میں اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وائڈ اس کا بالکل الٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں جو کچھ بھی اچھا کرتا ہوں وائڈ ہمیشہ اس کا الٹا کرتا ہے، میں جو چیز بناتا ہوں وائڈ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ ریڈ نے میری مدد کرنے کی کوشش کری تھی، اس نے کہا تھا کہ نیگیٹو زون کے اندر کچھ ایسی یونیک پراپرٹیز ہے جس کے ذریعے میں جو ہوں وائڈ سے آزاد ہو سکتا ہوں، میں وائڈ سے پیچھے اپنا چھڑوا سکتا ہوں، اور نیگیٹو زون ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آخرکار میں اپنی باڈی کے اندر سے وائڈ کو نکال سکتا ہوں اور اس کو دور پھینک سکتا ہوں۔ تو اسی لیے میں نیگیٹو زون میں آ گیا ریڈ ریچرڈز کے کہنے کے مطابق۔ تو جیسے ہی میں اس یونیورس کے اندر آیا نیگیٹو زون کے اندر، تو میں نے اپنے آپ کو جو ہے یہاں کے نیگیٹو کاسمک ریز کے ساتھ اب ملانا شروع کر دیا، اور جیسے میں نیگیٹو زون کی انرجیز کو اپنے اندر ملاتا رہا۔ تو سرفر بولتا تو پھر کیا ہوا رابرٹ؟ جو ریڈ ریچرڈ نے تم سے کہا تھا وہ کام کیا؟ کیا اس کی بات میں دم تھا؟ تو رابرٹ بولتا کہ ہاں، وائڈ نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے مجھے یہاں اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اس نے مجھے یہاں پہ انکمپلیٹ اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اس کے بدلے میں وائڈ وہ بالکل فری ہو گیا، اب وہ میری باڈی کے اندر نہیں بلکہ الگ ہی اینٹیٹی بن چکا تھا۔ میں اپنی پوری زندگی صرف یہی چاہتا تھا میں کسی طرح جو ہوں وائڈ سے آزاد ہو جاؤں، اور دیکھو اب میں آزاد ہو گیا ہوں، لیکن دیکھو اس کے بدلے میں دنیا کو کیا کچھ سہنا پڑ گیا۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کمنٹ میں کہ جو ہے سینٹری وہ نیگیٹو زون میں جا کے کمزور ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے اپنے پرانے سینٹری کے جو کامکس ہیں جو کہ والیوم 1 اور والیوم 2 تھا، جو میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرا تھا، اس میں ہم نے سب سے بڑی کمزوری دیکھی تھی سینٹری کی کہ جب وہ نیگیٹو زون میں ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بات آپ یہ دھیان میں رکھیے گا کہ جس ٹائم سینٹری کو نیگیٹو زون کے اندر ریڈ ریچرڈ نے بھیجا تھا، اس ٹائم وائڈ اور سینٹری دونوں کی پاورز ایک ساتھ مل گئی تھی جو کہ آل نیو آل سینٹری تھا۔ تو ریڈ ریچرڈ نے سینٹری کو وہاں پہ اسی لیے بھیجا تھا نیگیٹو زون میں کیونکہ سینٹری کی طاقت جو ہے وہ نیگیٹو زون میں جا کے کم ہو جائیں گی اور وہ وائڈ اور سینٹری دونوں سے اپنا پیچھا چھڑوا سکے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کو بات یاد ہوگی کہ جب سینٹری جو ہے نیگیٹو زون کے اندر کمزور پڑ جاتا ہے تو وائڈ وہاں پہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور یہ بات ہم نے سینٹری کے والیوم 2 کے اندر بھی دیکھی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہلک کے ساتھ سینٹری نیگیٹو زون میں جاتا ہے تو وہاں پہ سینٹری جو ہے وہ اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے اور وائڈ وہاں پہ حاوی ہو جاتا ہے اور وہ ہلک کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وائڈ جو ہے اب سینٹری کی یعنی کہ رابرٹ رینالڈس کی باڈی کے اندر سے نکل چکا ہے، اور ایک طرح سے وائڈ اب آزاد ہو چکا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رابرٹ رینالڈس نہیں ہے، وہ اپنے اوپر ہے، اور یہاں پہ رابرٹ رینالڈس یعنی جو سینٹری ہے وہ ایک انسان کے روپ میں پھنس گیا ہے، اور اب اس کے پاس یہاں پہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل بے بس ہو چکا ہے کیونکہ وائڈ اب اس کے قابو میں ایک پرسن بھی نہیں ہے۔ پہلے کچھ پرسن ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو کہانی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ نیگیٹو زون کی پراپرٹیز اس کے اوپر کس طرح سے کام کرتی ہیں اور سینٹری کے کریکٹر کو انہوں نے کس طرح سے ویک اور اسٹرانگ دکھایا ہے۔ تو شارٹ میں اگر میں آپ سے کہوں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سینٹری جو ہے وہ نیگیٹو زون میں جا کے کمزور ہو جاتا ہے لیکن وائڈ وہ اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو سرفر پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو زون کے اندر وائڈ ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے؟ تو رابرٹ بولتا ہے کہ ہاں بالکل، میں یہاں پہ اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں اور میں کہاں بھٹک رہا ہوں۔ اس مانسٹرز کو جو ہے وائڈ نے ڈھونڈ لیا ہوگا اور ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہوگا، اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، وہ اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ وہ ان خطرناک مانسٹرز کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ یہ سب جو ہے وائڈ نے کرا ہے، اس سب کا سارا ریزن جو ہے وہ کوئی اور نہیں صرف وائڈ ہے، اور دیکھا جائے تو اس میں ساری غلطی میری ہے کیونکہ میں یہاں پہ آیا اور وائڈ میری باڈی میں سے آزاد ہو گیا ہے۔ تو سرفر بولتا ہے کہ دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے رابرٹ، لیکن اب ہمیں جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنا ہوگا۔ تو رابرٹ بولتا ہے کہ میں اس کو نہیں روک سکتا ہوں، ذرا میری طرف دیکھو، میں یہاں پہ بالکل اکیلا ہوں، مجھے بس یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرفر بولتا ہے کہ دیکھو ہم دونوں کو مل کے جو ہے اس کو روکنا ہوگا۔ تو وہ بولتا ہے کہ میں تمہاری مدد کس طرح سے کروں، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ میں تو اس راک کے اوپر سے بھی کہیں نہیں جا سکتا ہوں، میں اب پہلے کی طرح پورا نہیں رہا، میں صرف ایک آدھا انسان رہ گیا ہوں، میرا آدھا حصہ وہ مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ تو سرفر بولتا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں اس وقت انکمپلیٹ ہے رابرٹ، میری جو ہے یہ گوسٹ فارم، میں بھی پہلے کی طرح نہیں رہا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو جو ہوں انکمپلیٹ محسوس کر رہا ہوں، اور اس وقت تم بھی انکمپلیٹ ہو۔ تو رابرٹ بولتا ہے کہ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو سرفر بولتا ہے کہ پاور کاسمک نے مجھے وارن کرنے کی کوشش کری تھی کہ کچھ یونیورس کے اندر برا ہونے والا ہے، اور میں یہ نہیں جانتا تھا کہ پاور کاسمک اتنا لٹرلی مجھ سے یہ بات کہہ رہی ہوگی، مجھے وارن کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ ہم دونوں جو ہیں چاہیں تو اپنے طور پہ ایکٹ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن جب میں نے تم سے کہا کہ ہم ایک ساتھ کچھ کر سکتے ہیں تو میرا مطلب ایگزیکٹلی ایک ساتھ ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سرفر رابرٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو سرفر بولتا ہے کہ ریلیکس، میں جو ہوں اپنی نئی پاورز کو استعمال کر رہا ہوں
तुम्हें इसके लिए काम रहना पड़ेगा और विलिंगली अपने साथ मुझे मर्ज करना होगा। जब दो आधी चीज़ें मिलती हैं तो वो मिलके एक मुकम्मल चीज़ बनाती है। और बेसिकली हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो सर्फर ने कुछ टाइम पहले अभी एक आदमी के साथ कर रहा था उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश, वो यहाँ पे रॉबर्ट रेनॉल्ड की बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा है। और रॉबर्ट बोलता है कि ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है, मैंने तुमसे कहा कि बिल्कुल काम रहो वरना तुम बेहोश हो जाओगे और मैं तुम्हारी बॉडी के रोटर फंक्शंस को फिर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा जब तुम बेहोश रहोगे। तो वो बोलता है कि रॉबर्ट ये बिल्कुल पागलपन है। तो सर्फर बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, इससे पहले मैंने भी कभी कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे पास वो नॉलेज है, तुम्हारे पास वो चीज़ें जो कि जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि किस तरह से हम वॉइड को हरा सकते हैं। और मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो पावर कॉस्मिक है जो कि हमारा सहारा बनेगी। टुगेदर हम दोनों एक साथ, रॉबर्ट तुम और मैं, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हम वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो हम दोनों अकेले अलग अलग नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिल्वर सर्फर और रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी सेंट्री, वो दोनों जो हैं वो एक ही हो गए होते हैं। मतलब आप यहाँ पे एनर्जी की, इनकी पावर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिल्वर सर्फर जिसके पास अभी नई शक्ति आई है गोस्ट की, वो जो है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सेंट्री से मिल गया है। मतलब ये साफ साफ हमें जो है सेंट्री एक्स सिल्वर सर्फर देखने को मिल रहा है। इससे पहले कॉमिक्स बुक में आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इतने ज़बरदस्त दो सुपर हीरोज़ को एक साथ मिला दिया गया हो। और आप इसकी पावर का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आगे क्या धमाल होने वाला है, जिसको हम जो है अपने एनाहिलेशन के आखिरी फिनाले इवेंट के अंदर देखेंगे जो कि है एनाहिलेशन ओमेगा। सो गाइस, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि जो अगला हमारा फिनाले होने वाला है वो एक मेगा कॉमिक होने वाला है जो कि दो कॉमिक्स के मिला के एक कॉमिक होगा। और उसके अंदर हमें भरपूर एक्शन दिखने वाला है जहाँ पे हम ये सिल्वर सर्फर और सेंट्री का मिक्सर देखेंगे, बेटा रिबिल को देखेंगे, नोवा को देखेंगे, और अब तक हमने फैंटास्टिक फोर वगैरह जिसको देखा सबको हम अपने फिनाले के अंदर एक साथ मिलते हुए देखेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे, ताकि जब अगले संडे को मैं अपना एपिसोड अपलोड करूँ तो आप लोग फौरन मेरे साथ इस एपिसोड को एंजॉय कर सकें। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपने फिनाले के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।